हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए खड़े खड़े एक रेफरेंस पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर आप तशरीफ रखिएगा। ऐसा निकालिएगा ज़बूर 84 सब निकालें ज़बूर 84 और अगर पॉसिबिलिटी हुई तो हम सब इसको मिलकर पढ़ेंगे, ठीक है। बड़ा आहिस्तगी से आराम से तलावत कीजिएगा ताकि सारे मिलकर एक रिदम के अंदर हम इसको पढ़ सकें। पहली आयत से यूं मरकूम है, मिल गया सबको? ओके, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3। ऐ लश्करों के खुदावंद, तेरे मस्कन क्या ही दिलकश है। मेरी जान खुदावंद की बारगाहों की मुश्ताक है, बल्कि गुदाज को चाहिए। मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए खुशी से ललकारते हैं। ऐ लश्करों के खुदावंद, ऐ मेरे बादशाह और मेरे खुदा, तेरे मज़हबों के पास गोरिया ने अपना आशियाना और अबाबील ने अपने लिए घोंसला बना लिया, जहां वो अपने बच्चों को रखे। मुबारक है वो जो तेरे घर में रहते हैं, वो सदा तेरी तारीफ करेंगे। मुबारक है वो आदमी जिसकी कुव्वत तुझसे है, जिसके दिल में सयून की शाहराहें हैं। वो वादिये बका से गुज़र कर उसे चश्मों की जगह बना लेते हैं, बल्कि पहली बारिश उसे बरकतों से मामूर कर देती है। वो ताकत पर ताकत पाते हैं, उनमें से हर एक सयून में खुदा के हुजूर हासिल होता है। ऐ खुदावंद लश्करों के खुदा, मेरी दुआ सुन। ऐ याकूब के खुदा, कान लगा। ऐ खुदा, ऐ हमारी सिर पर देख और अपने मंसूब के चेहरा पर नजर कर, क्योंकि तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 से बेहतर है। मैं अपने खुदा के हमें शरारत के ख़ैमों में बसने से ज्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि खुदावंद खुदा आफताब और सिब्बर है। खुदावंद फजल और जलाल बख्शेगा, वो रास्त रो से कोई नेमत बाज ना रखेगा। ऐ लश्करों के खुदावंद, मुबारक है वो आदमी जिसका तवक्कुल तुझ पर है। खुदा के कलाम के वसीला से खुदा हमें बरकत दे। एक जोरदार तालियां खुदा के कलाम के लिए, उसके अजीम प्रॉमिसेस के लिए, ये वादे हैं हमारी जिंदगी के लिए जो हर रोज तरोताजा और हर रोज के लिए हमारे साथ। ये वफादार खुदा। आइए आंखें बंद कीजिएगा, दुआ करें। आसमानी जिंदा खुदा, आज की सुबह हम एक बार फिर से तेरी बारगाहों में तेरा शुक्र करने के लिए आए। ऐ खुदा, तेरा शुक्र हो कि तू अपने घर में आने वालों को मुबारक कर देता है, उनको ताकत पर ताकत बख्शता है, तू जोर से लबरेज कर देता है। तेरे घर में रहने वाले जो तेरे घर की दरबानी करते हैं खुदा, तू उनसे किसी नेमत को फरामोश नहीं रखता। ऐ लश्करों के खुदा, तेरा शुक्र हो कि हम तुझे बाप कहते हैं। ऐ बाप, आज अपने रहम को करना और तेरा कलाम यीशु के नाम से इन जिंदगियों के अंदर नासिल, और एक भी जिंदगी आज खाली यहाँ से वापस न बाखरू के इस बहते बहाव को इन जिंदगियों के लिए मांगे। तेरी कसरत की कुदरत इन दिलों के अंदर खाई करे, और आज एक नया अजीब काम इन जिंदगियों के अंदर पूर्ण हो जाए। मैं तेरा खादम दरख्वास्त करता हूँ, मैं फरियाद करता हूँ, दुआ सुन। ऐ हमारी कुव्वत के खुदा, ऐ हमारी सिर पर रहम कर, और आज इन दिलों को ज़रख़ेज़ कर दे, इन ज़हनों को खोल दे, ताकि हर एक लफ्ज़ जो आज तेरे पाक रूह की वसीला से यहाँ से बोला जाए, इन जिंदगियों के अंदर घर कुदरत को ज़ाहिर,
میرے منہ کا کلام، میرے دل کے خیال تیرے حضور مقبول ہے، یسوع کے نام، آمین آمین۔ تھینک یو سو مچ، پلیز تشریف رکھیے گا۔ مسیح یسوع کے جلالی بابرکت اور قدوس نام میں آپ سبوں کی سلامتی چاہتا ہوں۔ خداوند کا شکر ہو کہ وہ ہر روز بھلا خدا ہے اور ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے، آمین۔ پتہ نہیں آپ اس کا ایکسپیرینس کرتے ہیں یا نہیں، لیکن یقین کیجئے وہ ہر متنفس، ہر چیز وہ جو سانس لیتی ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ یہ اس کی ذات، یہ اس کی نیچر کا حصہ ہے، یہ اس کی ذات کا حصہ ہے، پارٹ ہے کہ وہ بھلائی کرنے والا ہے اور وہ بغیر بھلائی کیے رہ ہی نہیں سکتا۔ سو اس کا ایکسپیرینس کیا کیجیے اور شکر گزاری کیا کیجیے کہ وہ آپ کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، آمین۔ آج جو ٹاپک آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، میری کوشش رہے گی کہ میں وقت میں ہی رہ کر اس کو کمپلیٹ کر لوں، ورنہ اس کو پھر ہم آگے تھوڑا نیکسٹ میٹنگ کے لیے لے جائیں گے۔ چرچ کیوں ضروری، کلیسیا، یہ گھر، یہ گرجا کیوں ضروری؟ اور جب چرچ کی امپورٹنس کی بات آتی ہے، میرے پاس آنسر کے لیے خدا کی طرف سے جو مجھے آنسر ملتا ہے وہ زبور 84 سے زیادہ پاورفل، اسٹرانگ مجھے اور دنیا کی کوئی تعلیم نظر نہیں۔ کچھ لوگوں سے اگر سوال کیا جائے چرچ کیوں ضروری ہے تو وہ ہنس کے اس کو ٹال دیں گے، ہے کی گل ہے کہ دس بار۔ کچھ لوگ چرچ کو ایسی کیٹیگری کے اندر رکھ دیتے ہیں کہ جیسے چرچ ایک میوزیم کی طرح، پرانے گیت، ہزاروں سال پہلے کے زبور، ہزاروں سال پہلے کی ایک کتاب جس کو ہر اتوار ہم آ کر پڑھتے ہیں، اور ہر اتوار ہم وہی پرانی باتوں کو سن کر اور نعرے مارتے ہوئے یہاں سے چلے جاتے ہیں، اور پھر ہمیں اس دروازے سے باہر ایک جدید دور کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس جدید دور کے اندر شاید ایک عام شخص کی دانست میں جو کلام کی پیروی نہیں کرنا چاہتا یا کرتا نہیں ہے، اس کی دانست میں یہ ایک میوزیم، عجائب گھر کے اندر رکھی ہوئی کتاب ہے جو افیکٹڈ نہیں ہے، اپلائی نہیں کرتی ہے آج کی ضروریات۔ خدا کے خادم رینہارڈ بونکی اس بات کا آنسر کرتے ہیں، مجھے بڑا مزہ آیا ان کا آنسر سن کے۔ وہ کہتے ہیں ذرا سورج کو دیکھیے، کروڑہا سال پہلے اس کا وجود ہمیں نظر آتا ہے، لیکن آج بھی اس سورج کی شدت، اس سورج کی روشنی اور اس سورج کی امپورٹنس اپنی جگہ پر اسی طرح سے برقرار ہے جس طرح سے آج سے ہزارہ سال پہلے اس کی ضرورت تھی۔ آج بھی اگر سورج 2 دن نہیں نکلے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ کتاب جس کی ہم بات کرتے ہیں، یہ ہزاروں سال پرانی ہو سکتی ہے، تعلیم پرانی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اندر لکھا گیا ایک ایک لفظ اس سورج سے کہیں زیادہ جو آسمان پر چمکتا ہے، اپنے اندر شدت رکھتا ہے، روشنی رکھتا ہے، اور آپ کے راہوں کا تعین کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جس قدر یہ کتاب آپ کو زندگی کے معاملات سے نمٹنا سکھا سکتی ہے، دنیا کی کوئی اور تعلیم ہمیں اس راہ پر لے کر نہیں جا سکتی۔ کچھ لوگ اس کو میوزیم سمجھتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، دیکھتے ہیں واہ جی واہ، اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے چرچ صرف بچوں کو مخصوص کرانے کے لیے، شادیوں کے نکاح کروانے کے لیے، جب شادی ہو جائے پھر اپنے بچے جو میاں بیوی ہیں ان کی مخصوصیت کے لیے، فوتگیوں کے لیے، چٹھیوں کے لیے، ایسے کاموں کے لیے چرچ ہے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس چرچ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ لیکن آج خدا کے کلام سے ہم سیکھیں گے
کہ چرچ کی کیا اہمیت ہے اور چرچ آنے والوں کے لیے چرچ کے اندر کلیسیا کے اندر خدا کیا کیا برکتیں رکھتا ہے. میرے پاس اس زبور کے تعلق سے کافی ہسٹری موجود ہے، لیکن میں اس ڈیٹیل کو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا تاکہ ہم وقت کو بچائیں اور ہم آگے نکلیں، لیکن چیدہ چیزوں کو میں آپ کے ساتھ ضرور بانٹتا چلا جاؤں گا. کہتا ہے اے لشکروں کے خداوند تیرے مسکن کیا ہی دلکش. یہ اس شخص کے دل کی آواز ہے جس کے اندر خدا کے گھر کی لو لگی ہوئی، جو خدا کے گھر کے اندر بیٹھنے کے لطف کو جانتا ہے، جس کو پتا ہے کہ خدا کی حضوری کا مزہ کیا ہوتا ہے. آج کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، بلکہ میجورٹی ایسی ہے جو خدا کے حضور میں آتے ہیں اور خدا کی حضوری کو محسوس ہی نہیں کر پاتے. بے حس سینس ہی نہیں ہے کہ خدا کی حضوری کا لطف کیا ہوتا ہے. لیکن مبارک ہے وہ شخص جس کو خدا کی حضوری کا مزہ سمجھ میں آ جائے، جس کو پتا چل جائے کہ جب میں خدا کے حضور میں آتا ہوں کیوں میری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، جس کو پتا ہو کہ اس دروازے سے انٹر ہوتے ہی کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے اپنی گرفت میں کر لیتی ہے، جس کو پتا ہو اس دری کی کیا امپورٹنٹ. آپ یقین کیجئے خدا کے گھر کے اندر لگی ہوئی ایک ایک چیز بابرکت ہے اور آپ لوگوں کو برکت دے سکتی ہے. اور میں اس کو یوں کہوں گا، اس کو اس حد تک کہنے کی جرات کروں گا، خدا کے گھر کی گرد بھی آپ کے لیے برکت کا باعث ہے. اگر یہ گرد آپ کے جسم پر، آپ کے سر پہ، آپ کی کپڑوں پر پڑتی ہے، یقین کیجئے خدا آنے والے دور میں آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. آج اگر یہاں پر کھڑے ہیں تو پیدائش سے یہاں پر کھڑے نہیں تھے. اس سے پہلے کہ یہ چرچ یہاں پر ہوتا ہے یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا، جتنا اوپر ہے اتنا ہی اس سے نیچے تھا. اس کی مٹی کے ساتھ کھیلا ہے، اس کی ایک ایک چیز کو اپنے ہاتھوں سے سنوارنے کی کوشش کی، اس کے ایک ایک حصے کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. اور خدا نے اس کا اجر یہ دیا ہے کہ آج خدا کی حضوری، خدا کا جلال، خدا کا مزہ جسم کے اندر جہاں کہیں جاتے ہیں ساتھ ساتھ موو کرتا ہے. سو خدا کے گھر کے اندر رہنا یہ نہایت ہی دلکش بات ہے. یہ زبور نویس جب زبور لکھ رہا ہے، یہ شخص جب اس زبور کو لکھتا ہے، یہ اپنے ملک سے اور ہیکل سے سینکڑوں میل کے فاصلے پر موجود ہے، اور اس طلب کے ساتھ وہ خدا کی حضوری کو، خدا کے گھر کو مس کر رہا ہے. وہ اس کے اندر تڑپ لگی ہوئی ہے اور وہ پھر اس کو لکھتا ہے. پتہ نہیں کتنی کمفرٹیبل یا انکمفرٹیبل جگہ کے اوپر ہے، لیکن اس کی نظر، اس کا خیال، اس کا ذہن، اس کا دل خدا کے گھر کی طرف لگا ہوا ہے. اور وہ کہتا ہے اے لشکروں کے خداوند تیرے مسکن کیا ہی دلکش، نہ زبردست ہے تیرے مسکن. میری جان خداوند کی بارگاہوں کی مشتاق ہے، میری جان تیری بارگاہ کے اندر جانا چاہتی ہے، بلکہ گداز ہو چلی. اور گداز کا مطلب ہے کسی چیز کا پگھل جانا. جیسے موم پگھلتا ہے، موم بتی پگھلتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے میرے جسم کے اندر میری جان یوں ہی پگھلتی چلی جا رہی ہے.
اگر میرے سے کوئی پوچھ کے دیکھے میری جان میرے اندر پگھلتی چلی جا رہی ہے، میرا دل چاہتا ہے میں فوراً تیری بارگاہوں کے اندر چلا جاؤں، میں تیری ہیکل کے اندر موجود ہوں، جہاں تیری حضوری کا بادل چھایا رہتا ہے، جہاں تو موجود ہوتا ہے، تاکہ میں تیرے اس لمس کو، تاکہ تیرے اس احساس کو، تاکہ تیری اس قربت کو، تاکہ تیرے اس خوبصورتی کو میں محسوس کر سکوں۔ آج ہم میں سے کتنے ہیں جن کی جان ان کے اندر تڑپتی ہے کہ ہم خدا ان کی حضوری کے اندر چلے جائیں؟ کتنے ہیں جو اس تڑپ کے ساتھ ہر صبح اٹھتے ہیں کہ میں خدا کے گھر کی طرف بھاگ جاؤں؟ کتنے ہیں جو ہفتہ کے بعد اتوار کی صبح ان کے اندر یہ تڑپ ہوتی ہے؟ جاب پر جانے کے لیے ہمیں فکر لگی ہوتی ہے، میں نے 9 بجے پہنچنا ہے، میں لیٹ ہو گیا میری آدھی ایبسنٹ لگ جائے گی، یا یہ ہوگا، یا باس غصے ہوگا۔ کتنے ہیں جو خداوندوں کے خدا کے گھر میں آنے کے لیے تڑپتے ہیں اور ان کی جان ان کے اندر ہی گری جاتی ہے، گداز ہے، پگھل رہی ہے۔ کاش ایسا ہو جائے، کاش ہم اس بات کا ایکسپیرینس کر سکیں۔ عزیزوں، اگر آج آپ میری بات کو غور سے سمجھیے گا، اگر آج آپ چرچ میں بیٹھنا نہیں سیکھیں گے، اگر آج آپ کی روح، آپ کی جان خداوند کی بارگاہوں کے لیے نہیں تڑپ رہی ہوگی، آپ اس خیمہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اس کے لیے لکھا ہے اور خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہوگا۔ آپ اس نئے یروشلم میں داخل نہیں ہو سکیں گے کیونکہ آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہے خدا کی حضوری میں بیٹھنے، آپ کی جان تڑپتی نہیں ہے۔ میری روح خدا کی پیاسی ہے، اور اگر آپ کی روح پیاسی ہے اور اگر آپ نے خدا سے پیا ہے، آپ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کی روح ہی پیاسی نہیں ہے تو کیسے آپ اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ کہتا ہے میری جان خداوند کی بارگاہوں کی مشتاق ہے، بلکہ گداز کو چلی۔ میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا کے لیے خوشی سے للکارتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ میرا دل اور میرا جسم، میں دل سے بھی للکارتا ہوں اور جسم سے بھی خداوند کے لیے للکارتا ہوں، کیونکہ وہ لشکروں کا خدا، آپ کا خدا لشکروں کا خدا ہے۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا ہرگز بھی اپنی آنکھوں کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کیجئے، فوکس نہیں کیجئے آپ کے مقابل کتنی ہی بڑی فوجیں کیوں نہیں چڑھائیں، آپ کے مقابل دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہیں ہو گیا، آپ کا مخالف کس قدر بھی بڑھ جائے، آپ کا خدا لشکروں کا خدا ہے۔ God has big army۔ آپ کے خدا کے پاس ایک بہت بڑی فورس موجود ہے، اور جب خدا کرتا ہے، جب خدا کہتا ہے تو ایک بچہ بھی ہزاروں کے اوپر غالب ہو جاتا ہے۔ آپ کے مقابل جو کھڑے ہیں وہ اتنے نہیں ہیں جتنے آپ کی سائٹ پر کھڑے ہیں، کیونکہ جنگ جتنا بھی لڑتا وہ جنگ کبھی نہیں ہارتے۔ اگر آپ زندہ خدا کے نام سے، لشکروں کے خدا کے نام سے نکلیں گے، آپ فاتح ہوں گے۔ اور لفظ کو یہاں پر کہتا ہے میری جان، میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا کے، کس خدا کے لیے؟ ہم
اندر زندگی گزاریں؟ ہم کیوں بے وقوفوں کی طرح، احمقوں کی طرح ٹٹولتے پھریں، آوارہ گرد پھریں، ادھر ادھر بھاگتے پھریں، جبکہ آپ کا خدا زندہ خدا ہے، اور وہ جس چیز کو چاہتا ہے، لکھا ہے اس نے مٹی سے ایک آدم بنایا اور اپنا دم پھونک دیا۔ آدم کے ساتھ پھر کیا ہوا؟ ریئیکشن کیا تھا آدم کا؟ جس کے اندر بھی آپ کے خدا کا دم پھونکا جائے گا وہ زندہ ہو جائے گا۔ آپ کی ہر وہ چیز جو مردہ ہے، جس کے اندر زندگی نہیں ہے، جو ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، جہاں پر ناامیدی آتی چلی جا رہی ہے، مایوسی آتی چلی جا رہی ہے، آئے اپنے زندہ خدا کے پاس آئیے اور للکاریے دل سے اور جسم سے۔ آپ کی ساری مردگی کو وہ زندگی کے اندر تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ آپ کا خدا زندہ خدا ہے۔ آگے کہتا ہے اے لشکروں کے خداوند، اے میرے بادشاہ اور میرے خدا۔ اور بڑی مزیدار بات یہاں پر لکھا ہے لشکروں کے خدا، اے لشکروں کے خدا، ایک ایسا خدا جو فوجوں کا رب ہو۔ لیکن جب ہم یسوع میں آ جاتے ہیں تو یسوع کیا کہتے ہیں؟ جب تم دعا کرو تو کہنا ہے لشکروں کے داؤد، یا جس کسی نے بھی یہ زبور لکھا ہے وہ اپنے خدا کو کس طرح سے پکار رہا ہے؟ اے لشکروں کے خدا۔ یسوع نے کہا اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہی کہ اے لشکروں کے خدا، اے فوجوں کے رب، بلکہ اب جب تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ، اے میرے باپ۔ سو اگر ہم اپنے باپ سے کہیں گے، وہ آپ کی مردہ چیزوں کو زندگی میں بدلنے کی قدرت۔ آگے کہتا ہے کمال آرزو، جس کو وہ کہہ رہا ہے میری جان گداز ہو چلی، اس بات کی تڑپ دیکھیے اس شخص کے اندر۔ کہتا ہے اے لشکروں کے خداوند، اے میرے بادشاہ اور میرے خدا، تیرے مذہبوں کے پاس گوریا نے اپنا آشیانہ اور ابابیل نے اپنے لیے گھونسلہ بنایا جہاں وہ اپنے بچوں کو رکھتے۔ تڑپ دیکھیے، یہ گوریا یا ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں، اور جب بلند عمارتیں ہوتی ہیں، کھڑی عمارتیں ہوتی ہیں، تو ایسے پرندے ان کے اندر اپنے گھونسلے بنا لیتے ہیں۔ اب اس شخص کی تڑپ دیکھیے، اس شخص کے اندر خدا کے گھر کے اندر داخل ہونے کی تڑپ کو، اس فیلنگ کو دیکھیے کہ وہ مثال کیسے دے رہا ہے۔ وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ کیا ہی مبارک ہیں وہ پرندے جنہوں نے تیرے گھر کے اندر اپنے گھونسلے بنا رکھے۔ میں تیری ہیکل سے دور ہوں، میں جا نہیں پا رہا، میں دیکھ نہیں پا رہا، لیکن وہ پرندے کتنے مبارک ہیں جو وہیں پر رہتے ہیں، وہیں پر ان کے بچے ہیں، وہیں پر وہ کھاتے ہیں۔ کس قدر مبارک ہے وہ شخص، آگے وہ اس بات کا کنکلوژن کرتا ہے، مبارک ہے وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، وہ سدا تیری تعریف کریں گے۔ یہ مبارک بات ہے خدا کے گھر میں رہنا۔ عزیزوں، آج ہم بڑے کمفرٹیبلی اس ملک کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کو اویئر کرنا چاہتا ہوں، آنے والا دور شاید آپ کے لیے اتنا کمفرٹیبل نہیں ہوگا۔ تب شاید آپ خدا کے گھر میں جانے کے لیے تڑپ رہے ہوں گے، لیکن آپ کے پاس خدا کا گھر نہیں ہوگا۔ لیکن مبارک ہے وہ
جو اس کی بارگاہوں میں رہتے ہیں، آتے ہیں، سٹے کرتے ہیں، آئیں اپنا اوڑھنا، بچھونا، رہنا، سہنا، فکر، تردد، کوشش، ہر ایک خیال، اپنے دل کی تڑپ خدا کے گھر کے لیے رکھیے، تاکہ آپ آسمانی مقاموں میں خدا کی حضوری میں داخل ہونے کے حقدار ہو جائیں۔ اگر زمین پر، میری بات کو غور سے رکھیے گا اپنے پاس، اگر آج زمین پر آپ کے دل کے اندر خدا کے گھر کے لیے تڑپ نہیں ہے، آپ کیسے آسمان پر جا سکتے ہیں؟ آپ کیسے اس نئی یروشلم کی طرف بڑھ سکتے ہیں؟ اگر آج آپ کے قدم خدا کے گھر کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں، کل کیسے آپ آسمان کے راہ کو لے سکیں گے؟ آسمان پر جانے کے لیے راہ چرچ میں سے ہو کر نکلے گا، زمین کے اوپر ادھر ادھر کہیں گھومنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ سو کمال آرزو وہ اپنی ظاہر کرتا ہے، ان پرندوں کے اوپر رشک کرتا ہے، ان پرندوں کی تعریف کرتا ہے، اور اگر میں لفظ کہوں تو کہیں کسی حد تک وہ ان پرندوں سے جلتا ہوا نظر، جیلسی اس کے اندر آ رہی ہے کہ میں تیرے گھر کے اندر نہیں جا سکتا، لیکن وہ پرندے کتنے خوش قسمت ہیں، کیا نصیب ہے ان کا، کتنی بھلی بات ہے کہ وہ تیرے گھر کے اندر دن رات 24 گھنٹے بسیرا کیے ہوئے ہیں۔ آئیں آج خدا ان کی حضوری میں بسیرا کرنا سیکھیں، کیونکہ وہ کہتا ہے مبارک ہے وہ، ہم کہتے ہیں یسوع برکت دے، یسوع برکت دے، یہ مبارک کے لیے انگلش میں لفظ آتا ہے بلیس، بلیسنگ، بلیسڈ آر دوز، بلیسڈ، اور بلیس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برکت۔ ہم بلیسنگز مانگتے ہیں، گاڈ بلیس یو، خدا آپ کو برکت، ہاؤ یو ریسیو ہز برکت، کیسے آپ اس کی بلیسنگز کو حاصل کریں گے، کیسے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں خدا کی برکت، جبکہ آپ خدا کی حضوری میں آتے ہی نہیں ہیں، جبکہ آپ کا دل اس کے لیے تڑپتا ہی نہیں ہے، کیونکہ کلام تو یہ کہتا ہے مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، وہ سدا تیری تعریف کریں گے۔ اور آگے وہ کہتا ہے مبارک ہے وہ آدمی، وہ خاتون، وہ بزرگ، وہ بہن، وہ بچہ، مبارک ہے وہ جس کی قوت تجھ سے ہے، جس کے دل میں سیون کی شاہراہیں ہیں۔ ہاللیلویا۔ آج کا سیون یہ آپ کا چرچ ہے، آج کا کوہ سیون نئے عہد کے اندر کوہ کلوری ہے، اور اگر آپ کلوری کی طرف، سیون کی طرف نہیں بڑھیں گے، آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ مبارک ہے وہ جس کی قوت تجھ سے ہے، جس کے دل میں سیون کی شاہراہیں ہیں۔ اور شاہراہیں کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ یہ بھی لفظ دیکھیں ذرا، اس کو ذرا ہم اگر تھوڑا چینج کریں، موڈیفائی کریں تو یہ بھی ہو سکتا تھا جس کے دل میں سیون کی راہیں ہیں۔ کام چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ تو شاہراہیں کیوں کہا گیا؟ ایسے رستے جو کشادہ ہیں، جو شاہ کے گزرنے کی راہ ہو، شاہراہیں کہا گیا۔ وہ راہیں جو سیون کو جاتی ہیں، جو چرچ کو جاتی ہیں، دنیا کو وہ گدلی نظر آئے، دنیا کو وہ گندی نظر آئے، لیکن ان راہوں سے ہی چل کر بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ سو ہمیں انہی قدموں کی پیروی کرنی ہے اور اس کے سیون میں، اس کے گھر کے اندر داخل ہونا ہے۔ اچھے کرو سر دروازے، اچھے ہو سب درو، جہاں جلال دا بادشاہ آوے سر تد اچھے کرو۔ جہاں جلال کا بادشاہ داخل ہو جائے،
جہاں جلال کے بادشاہ کا قدم لگ جائے، کوشش کریں اس کے قدموں کے اوپر اپنا پاؤں رکھیں، ادھر ادھر نہیں رکھیے، وہ آسمان کی بادشاہی میں لے جائیں گے۔ آگے کہتا ہے وہ وادی بکا سے گزر کر، وہ وادی بکا سے گزر کر اسے چشموں کی جگہ بنا دیتے ہیں۔ اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ وادی بکا کیا ہے، کہاں ہے، لیکن بکا کا جو مطلب ہمیں ملتا ہے وہ عبرانی کے اندر ایک ایسے درخت کو کہا گیا ہے جو صحرا کے اندر لگتا ہے، ریگستان کے اندر اگنے والا درخت۔ ایک ایسی وادی، ہم اس کو امیجن کر سکتے ہیں، ایسی وادی جہاں پر پانی نہیں ہے۔ اب دوبارہ اس کو سنیے، وہ وادی بکا سے گزر کر، ہاللیلویا، آگے کیا لکھا ہے، اسے چشموں کی جگہ بنا دے۔ جب آپ خداوند کے گھر میں جانے کے لیے چلیں گے، آپ کا گزر صحراؤں میں سے ہو، ریگستانوں میں سے ہو، آپ پیاسی زمین میں سے گزرے، آپ کے خدا کے اندر یہ قدرت موجود ہے، وہ صحراؤں کو چشمے بنا کر پانی جاری کر دے۔ آپ کا خدا آپ کے لیے سب کچھ مہیا کر سکتا ہے۔ اور اس آیت کا میں ٹرانسلیٹ یوں کروں گا، جب آپ کی زندگی مشکل سے مشکل تر ہو جائے، جب آپ ناممکنات کی وادیوں میں سے گزر رہے ہو، جب آپ نا امیدی کے صحراؤں کو پار کر رہے ہو، یقین کیجئے آپ کا خدا جو لشکروں کا خدا ہے اپنی الہی مدد بھیجتا ہے اور آپ کے راستوں کو ہموار کر دیتا ہے۔ وہ آپ کو کسی بھی جگہ پر اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اس لیے یہاں پر لکھا وہ وادی بکا سے گزر کر اسے چشموں کی جگہ بنا۔ اے مسیحیوں، اے یسوع کے خون سے خریدے ہوئے لوگوں، میں آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں، اگر آج آپ صہیون کی راہوں پر چل رہے ہیں، اگر آج آپ کے دل کے اندر خدا کے گھر کے راہ کی تڑپ لگی ہوئی ہے، آپ ان شاہراہوں میں سے گزر رہے ہیں، تو کسی بھی طرح کی وادی بکا آپ کے سامنے ہو، صحرا، ناامیدیاں، ویرانے، جنگل، ریگستان، جو بھی آپ کے حالات، پہاڑ آپ کے سامنے کھڑے ہوں، وہ آپ کے لیے سب کچھ کو کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ آپ کو لے کر نکلے گا، گزرے گا، اور آپ وعدہ کی زمین میں پہنچیں گے۔ آگے کہتا ہے بلکہ پہلی بارش اسے برکتوں سے معمور کر دیتی ہے۔ پریز گاڈ، وقت پر خدا آپ کو ہر برکت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ میں لاسٹ ڈیز میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کیا نظام ہے خدا کا یار۔ میں اسکول میں بیٹھا ہوا تھا اور بارش ہو رہی تھی یہ پچھلے دنوں میں، تو میں باہر بارش کو دیکھ رہا اور میں کہہ رہا کیا نظام ہے، نہ اوپر کہیں پانی ہے، نہ اوپر کوئی ٹینکی جمع کرتی ہے، نہ کچھ ہوتا ہے، پھر بھی بارش ہوتی ہے۔ یہ خود سے ہی لے کر نکلتا ہے، نیچے سے ہی جاتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، پھر بارش ہو جاتی ہے۔ اور اگر میرا یسوع یہ نہ چاہے تو لوگ پیاسے مر جائیں۔ تو میں شروع میں کیا کہا، آپ کا خدا بھلا ہے، وہ نیکوں اور بدوں دونوں پر اپنے نیک کو برساتا ہے۔ یہ اس کی بھلائی ہے، یہ اس کی وفاداری ہے۔ اور اگر وہ نیکوں اور بدوں پر یہ کر سکتا ہے تو جو اس کے خون سے خریدے ہیں، جن کے لیے اس نے پیمنٹ دی ہے، جس کے لیے اس نے پے کیا ہے، ایک انمول پرائز، ایک پریشیس پرائز دی ہے، تو ان کے لیے وہ کیا کچھ نہیں کرے گا۔ آگے وہ کہتا ہے اسی بات کو، وہ طاقت پر طاقت پاتے ہیں،
ان میں سے ہر ایک صیون میں خدا کے حضور حاصل ہوتا ہے۔ اے خداوند لشکروں کے خدا میری دعا سن، اے یعقوب کے خدا کام لگا۔ اب ہمیں یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب ہمیں کسی دوسرے کا ریفرنس دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعقوب کے خدا، آج بھی ہم دعائیں کرتے ہیں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا۔ کیوں آپ ابراہیم، اسحاق اور ہاں وہ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، وہ زبور نویس کے لیے لشکروں کا خدا ہے، لیکن آپ کے لیے تو وہ باپ ہے۔ آپ تو اسے کہہ سکتے ہیں میرے باپ، جسٹ ایک دفعہ کہہ کر دیکھیے، پورے دل سے اس کے حضور میں آئیے، اپنے دل کو رکھیے، اپنی جان کو اپنے دل پگھلنے دیجیے، اسے کہیے اے میرے باپ، میری وادی بکا کو میرے لیے چشموں کی جگہ بنا دے، میری راہوں کو صہیون کی طرف پھیر دے، میری خاردار راہوں کو، کانٹوں سے بھری راہوں کو شاہراہیں بنا دے۔ آئیں ذرا دیکھیں ان پرندوں کو جو خدا کے گھر کے اندر رہتے ہیں، آئیں ذرا دیکھیں ان چیزوں کو جو بے جان ہیں لیکن خوش قسمت ہیں کہ وہ خدا کے گھر کے اندر رہتی ہیں۔ ہمارے پاس کیوں یہ شرف نہیں ہے؟ کیوں ہم خدا کے گھر جو ہمارے لیے پریویلیج ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے، جس میں ہمیں بھاگے اور دوڑے چلے جانا چاہیے، جس کا دروازہ ہمیں بند نہیں رکھنا چاہیے، کیوں ہم پڑے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے، اسی لیے ہم اس برکت کو حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ جو خدا ان کے گھر میں رہتے ہیں ان کے لیے لکھا وہ طاقت پر طاقت پاتے ہیں۔ اے خدا، اے ہماری صفت دیکھ اور اپنے ممسوح کے چہرہ پر نظر کر، کیونکہ اب وہ ادھر بڑی دور سینکڑوں میل کے فاصلے پر ہیکل سے، اور وہ کہتا ہے اے خدا دیکھ اور مجھ پر نظر کر، کیونکہ تیری بارگاہوں میں ایک دن ان کئی سالوں سے، ان ہزاروں دنوں سے، ان شرارت کے خیموں میں جہاں پر بڑا مزہ ہوتا ہے، اچھے اچھے لوازمات ہوتے ہیں، اچھے اچھے دوست ہوتے ہیں، اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں، بڑا شور و گل ہوتا ہے، بڑا اچھلنا کودنا ہوتا ہے، ان ساری جگہوں سے اگر میں 1000 دن بھی گزار لوں، وہ ایک دن جو تیری بارگاہ میں گزر جائے میرے لیے بہتر ہے۔ کیا آج ہمارے دل کے اندر یہ تڑپ ہے؟ خدا میرا ایک دن تیری حضوری میں گزر جائے، خدا مجھے فضل بخش دے میں تیرے بارگاہ میں چلی جاؤں، خدا مجھے فضل بخش دے میرا گھرانہ تیری حضوری میں آ جائے، میں اپنے خدا کے گھر کا ہلیلویا۔ آج چرچز کے اندر لوگ کرسیاں ڈھونڈتے ہیں، آج ہم چرچز کے اندر عہدوں کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ فلانا گرجا مینوں ایلڈر بنا رہا ہے تو میں ادھر ہی جانا ہے، فلانے پاسے مینوں میٹنگ چلانا ٹائم ملتا ہے تو میں اتھے ہی جاؤں گا، ادھر نہیں جانا، وہاں پہ میں سنڈے اسکول ٹیچر ہوں تو یہاں پہ میں کچھ بھی نہیں۔ وہ کہتا ہے میں اپنے خدا کے گھر کا دربان ہوں، مجھے وہ باہر خدا کے گھر کے گیٹ کے اوپر جگہ مل جائے، مجھے جوتیوں کے پاس جگہ مل جائے، مجھے کسی دیوار کے ساتھ تھوڑی جگہ مل جائے، لیکن میں اس جگہ پر جہاں میں سینکڑوں میل تیرے گھر سے دور ہوں، جہاں میں تیرے گھر کو دیکھ نہیں پا رہا، اے خدا میں اس سے بہتر یہ جانتا ہوں کہ مجھے تیرے گھر کی کسی نکر کے اندر، کسی گیٹ کے پاس، کسی دروازے کے پاس، کسی جوتیوں کے ریک کے پاس جگہ مل جائے، میں تیرے گھر کے اندر ضرور پہنچوں، میں تیرے گھر کا دربان ہونا شرارت کے خیموں میں بسنے سے زیادہ پسند کروں گا۔ تے ساڈا کی کہا ہوئے تے اسی پھر 2 دن دی چھٹی تے ہوندی ساڈی کی کا جمعے دا تے اتوار نوں اسی نہیں آنا، تھک جائیے نا، تو ہفتے دی رات پورا ڈانس کرنا ہوتا،
شرارت کے خیموں میں بسنے سے زیادہ تیرے گھر کا دربان ہونا پسند ہے۔ آگے کہتا ہے کیونکہ خدا آفتاب اور سپر ہے، وہ سورج ہے، وہ میری روشنی ہے، وہ میرا چراغ ہے، وہ مجھے منور کرتا ہے، وہ میرا نور ہے، اور وہ میری سپر مجھے سنبھالنے والا ہے، مجھے محفوظ کرنے والا ہے۔ خداوند فضل اور جلال بخشے گا جو اس کے گھر کے اندر آ جاتے ہیں۔ میری بات کو غور سے رکھ لیجئے گا، جو اس کے گھر کے اندر آ جاتے ہیں ان کے لیے لکھا ہے خداوند فضل اور جلال بخشے گا۔ اور آگے لکھا ہے وہ راست رو سے جو سیدھی راہ چلنے والا ہے، جو صحیح راہ پر چلنے والا ہے، جو صیون کی شاہراہوں پر چلنے والا ہے، وہ راست رو سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا۔ آپ خدا کے گھر کی تڑپ میں لگ جائیں۔ میں آپ کو گر کی بتا رہا ہوں، کنجی بتا رہا ہوں، چابی دے رہا ہوں۔ آپ خدا کے گھر کی تڑپ صرف اپنے اندر لگا لیں۔ آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کسی پاسٹر کو کہنے کی بھائی صاحب میری دعا کرو۔ آپ کو کہنا ہی نہیں پڑے گا کہ پادری صاحب پلیز اے مسئلہ ہو گیا دعا کرو، اے چاہیے دعا کرو، اے ضرورت دعا کرو۔ لکھا ہے وہ فضل اور جلال بخشے گا اور کسی نعمت کو آپ سے پاس کرے گا۔ سب کچھ آپ کے لیے اویلیبل ہو جائے گا، کیونکہ آخری آیت کہتی ہے مبارک ہے وہ آدمی جس کا توکل خدا ہے۔ آئے میرے عزیزوں، آج خداوند پر توکل کرنا شروع کریں، آئے اس کی طرف دیکھنا شروع کریں، آئے خداوند کو اپنی زندگی کا محور اور مرکز بنانا شروع کریں۔ اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی زندگی کے اندر کچھ کرے، تو اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرے اب آپ کو کچھ کرنا ہے۔ لکھا ہے وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا جو اس نے کر دیا۔ جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا نے آپ کے لیے کر دیا، اب اس سے زیادہ وہ آپ کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ بات اپنے پلے مانگی، کیونکہ الوہیت آسمان کی ساری معموری مجسم ہو کر یسوع میں اسٹے کرتی ہے، اور اس نے یسوع آپ کو دے دیا۔ ان پہ پیچھے کی رہ گیا؟ دیکھو اب اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں آپ کے لیے کہ وہ آپ کو دے۔ جو کچھ تھا وہ پہلے ہی آپ کو دے چکا۔ اب باری کس کی ہے؟ اب باری آپ کی ہے۔ قدم آپ نے اٹھانا ہے، آپ نے یسوع کو دینا ہے۔ یسوع چاہیے مجھے، یسوع کے بغیر نہیں مجھے۔ اگر آج آپ یسوع کو لے لیتے ہیں، اگر آپ یسوع کے پاس آ جاتے ہیں، تو یقین کیجئے اور دنیا کی کوئی چیز آپ کے لیے امپورٹنٹ ہی نہیں رہے گی۔ آخری بات کہہ کے میں اس کو ختم کر رہا ہوں، کہنے کو بڑا کچھ ہے۔ یہ میرے آخری لفظ یاد رکھیے گا، آخری لفظ سے مراد یہ نہیں ہے کہ میرے وہ والے آخری، خدا نہ خاصا بنائے سلمان کے آخری لفظ، خدا کی حضوری میں اتنا رہیں کہ خدا کی حضوری آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے۔ دہرا رہا ہوں، اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ خدا کی حضوری میں اتنا رہیں کہ خدا کی حضوری آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے۔ آئے ہم کے من کریں، سر کو جھکائیں، دعا کریں۔